बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई के एमएनएस और पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब को समझ नहीं आ रही कि इमरान खान जिस हुकूमत के इदारों की लेजिटिमेसी को ख़त्म करना चाहता है और बताना चाहता है कि इन हुकूमती इदारों की और इस असम्बली की कोई हैसियत और औकात नहीं है, ये चाबी वाले खिलौने भाग भाग के उन्हीं इदारों के सरबराहों के पास जाते हैं या उनके लोगों के पास जाते हैं। अभी जो खबर आ रही है इसकी मैं मज़ीद तफसीलात दूंगा। बताया जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो या दीगर एमएनए जो हैं वो स्पीकर अयाज सादिक से मिलने गए हैं। स्पीकर अयाज सादिक की हैसियत और औकात क्या है? उनको महमूद खान अचकज़ई जो है वो हवालदार स्पीकर कहते हैं। वो कहते हैं कि फौज के हवालदार के बराबर इसकी हैसियत और औकात है और वो इस लफ्ज़ से, हवालदार स्पीकर के लफ्ज़ से उसको मुखातिब करते हैं। और पीटीआई वाले भाग भाग के स्पीकर के पास जाते हैं जैसे पता नहीं उसके पास कितना इख्तियार हो, पता नहीं वो, हाँ उसके पास इख्तियार है। पीटीआई के एमएनएस के छोटे छोटे काम करवाने का इख्तियार है। पीटीआई के एमएनएस को मुख्तलिफ जगहों से रिलीफ दिलवाने का इख्तियार है। उनको मजीद कंप्रोमाइज करने का इख्तियार है। उनको अपने सामने उनके काम करके नंगा करके उनकी वीडियोस बनाने का इख्तियार है। यानी काम करके से मुराद यह है कि जाहिर है जब पीटीआई का एक एमएनए अपना को काम जाती करवाएगा स्पीकर से तो वो उसके सामने नंगा हो गया ना। अब उसके सामने वो नहीं कर को खड़ा हो सकता स्पीकर के सामने, वो उनको कंप्रोमाइज करता है, स्पीकर उनके काम करवाता है। तो भाई आपको जब इमरान खान इस निजाम को नहीं मानता, आप लोग किस मुंह से जो है वो इसके पास स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं? 5 अगस्त की जिस दिन किस्सा बाहर आ गया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, जिस दिन यह खबर आ गई सामने, और अगर इमरान खान के बाहर आने पर किसी एक एमएनए कुरान मजीद पे हाथ रख के बता दिया कि 5 अगस्त को स्पीकर के चैम्बर में क्या हुआ था, तो मैं आपको पूरे वसूख से, पूरे यकीन से कहता हूं कि आधे से ज्यादा एमएनए को इमरान खान अगला टिकट तो दूर की बात है, उनकी शक्लें तक नहीं इमरान खान देखेगा और उनको कहेगा कि कोई मेरे घर की तरफ, बनी गाला की तरफ, जमान पार की तरफ रुख ना करे। और इतना सख्त इमरान खान इनके हवाले से अहकाम जारी करेगा जिस तरह से स्पीकर के पास भाग भाग के जाते हैं जाती अपने मफादात और रिलीफ के लिए। भाई अगर तुम्हें इमरान खान का एहसास है तो इमरान खान पे तो ये निजाम जुल्म कर रहा है, इमरान खान तो इस निजाम को मानता नहीं है। तुम लोग जो भाग भाग के अयाज सादिक के पास जाते हो, तुम्हें इमरान खान को इससे क्या मिला? क्या मुलाकातें बहाल हो गई हैं? क्या उसके ऊपर जुल्म कम हो गया है? क्या बर्बरियत कम हो गई है? क्या उसके ऊपर तशद्दुद कम हो गया है? क्या उसकी बेगम की मुश्किलात कम हो गई हैं? किस मुंह से तुम लोग उठ के और अयाज सादिक के पास जो है वो चले जाते हो अपने जाती मफाद के लिए? ये स्पीकर आपको कुछ नहीं दे सकता, ये निजाम आपको कुछ नहीं दे सकता, इन इदारों के तमाम इदारों के बड़े आपको कुछ नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते इमरान खान को। ये इमरान खान जब भी बाहर आएगा, सड़कों पर एहतजाज की सूरत में बाहर आएगा, मज़ामत के जरिए बाहर आएगा, मफाहमत के जरिए, बातचीत के जरिए इमरान खान बाहर नहीं आ सकता। खैर आगे चलते हैं। मैं हैरान हूं, इन लोगों के अंदर कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई गैरत नहीं है। हालात ये हैं कि अल्लाह के घर पे भी मरियम नवाज की तस्वीरें लग गई हैं। ये आप वीडियो देख रहे होंगे, साथ साथ चल रही है। ये जब तस्वीर मेरे सामने आई, मैंने कहा कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, मैंने कहा नहीं हो सकता, मैंने ट्वीट किया। फिर वीडियो लगा दी तारिक मतीन साहब ने कि जनाब ये हो गया है। आप इसमें देखें वीडियो में कि मंडी बहोदीन में एक, अब ये हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो टाउट्स जो हैं वो कह रहे हैं ये तो रिलीफ कैंप था, रिलीफ कैंप में मस्जिद थी। मस्जिद रिलीफ कैंप में हो, मस्जिद किसी मोहल्ले में हो, मस्जिद किसी गली में हो, मस्जिद किसी बाजार में हो, मस्जिद अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर पे भी आपने मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी। कोई आपके अंदर जरा गैरत नहीं है, जरा आपके अंदर शर्म नहीं है। आप एक तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोग सैलाब में, करोड़ों लोग उससे मुतासिर हैं, लाखों लोग सैलाब के अंदर डूबे हुए हैं, हजारों उनके जानवर बह गए हैं, लाखों एकड़ फसलें उनकी तबाह हो गई हैं, घर उनके बह गए हैं, जानवर उनके बह गए हैं। जो जानवर जिंदा हैं वो भूख से तड़प रहे हैं, मर रहे हैं, इंसानों को खुराक नहीं मिल रही। आप जो है वो शाह से ज्यादा शाह की वफादारी को हद होती है, कोई हद होती है, कोई हद होती है। मतलब अल्लाह का घर जो है वहां पे भी अपनी मरियम नवाज की तस्वीरें लगा दी हैं। कोई आपके अंदर कोई गैरत नहीं है, कोई आपके अंदर एहसास नहीं है, कोई आपके अंदर शर्म नहीं है। ऐसे ब्यूरोक्रेट को हथकड़ियां लगनी चाहिए जिसने ये हरकत की है, और ऐसी वजीर आला को भी फौरी तौर पे हटाना चाहिए जिसके अंदर इतना वो नहीं है कि उसने इतना गुलाम बना दिया ब्यूरोक्रेसी को कि वो अल्लाह के घर के ऊपर भी जो है वो मरियम नवाज की तस्वीरें चिपका रही है और लगा रही है। कोई आप थोड़ा सा एहसास कर लें, कोई थोड़ी सी शर्म कर लें, कोई थोड़ी सी हया कर लें, कोई थोड़ी सी गैरत कर लें। लोगों के इस वक्त हालात क्या हैं, जज्बात क्या हैं, नफरत क्या है, और आप जो है वो अल्लाह के घर के ऊपर भी मरियम नवाज की तस्वीरें लगा रहे हैं। आपने इमदाद तकसीम करने में इंतजार किया कि पहले डब्बे तैयार हो, उनके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीरें हो, शापर तैयार हो, रैपर तैयार हो, पैकिंग तैयार हो, सबके ऊपर मरियम नवाज की तस्वीर हो, उसमें सामान डाल के और फिर आप तकसीम करें। कोई थोड़ा सा तो एहसास करें, कोई थोड़ी सी शर्म और गैरत और हया कर लें। आप लोगों के अंदर कोई अल्लाह का खौफ नहीं है। इस वक्त एक बंदा जो भूख से तड़प रहा है उसको सिर्फ इसलिए खाना नहीं दिया जा सकता कि खाना तो है,
پیسہ تو ہے، عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، لیکن وہ جو چاول جو ہے نا جو پڑے ہوئے ہیں جو پکانے ہیں وہ تب پکائیں گے جب ڈبے آ جائیں گے. کون سے ڈبے؟ جس پہ مریم نواز کی تصویر ہوگی، تاکہ پھر وہ مریم نواز کی تصویر والا ڈبہ جائے. لوگوں میں جو نفرت آپ کی ہے، آپ یہ جو کھانے دے رہے ہیں نا، یہ اپنی ذاتی جیب سے نہیں دے رہے. لوگوں کو آپ ان ڈبوں میں 1-1 لاکھ کا بھی راشن دے دیں تو لوگ پھر بھی آپ کے مشکور نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں، ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے آپ ان کو سامان جو ہے فراہم کر رہے ہیں، جو آپ ان کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ کی ذمہ داری تھی. مودی کا آپ نام نہیں لیتے، نہ مریم نواز لیتی ہے، نہ شہباز شریف لیتے ہیں. خواجہ آصف مودی کے دفاع میں میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ نہیں مودی نے پانی نہیں چھوڑا، مودی نے کوئی آبی جارحیت نہیں کی، کوئی آبی حملہ نہیں کیا. اور بھائی بھارت نے پانی پہلے روکا، ڈیم بھرے، پہلے ڈیموں کی صفائی کی، کیپیسٹی بڑھائی، ڈیم بھرے، پھر جب بارشیں آئیں انہوں نے ایک دم ڈیموں کے گیٹ کھولے، پانی، اور پاکستان کے ہزاروں دیہات جو برباد ہو گئے. آپ مودی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے کیونکہ مودی یار ہے آپ کا. مودی کے خلاف آپ اس لیے بات نہیں کرتے کہ لوگ کہیں گے کہ آپ نے مودی کو کیا جواب دیا کہ مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا پانی کے ذریعے. پھر آپ ٹرمپ کی کیسے خوشامدیں کریں گے کہ بہت شکریہ ٹرمپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور ہمیں تو سچا پیار امریکہ سے پہلی بار ملا ہے، اور جو ہے نا قائد اعظم کی تصویریں تک آپ نے ہٹا دی ہیں، اور اگلے سال ہو سکتا ہے آپ ٹرمپ کی تصویریں لگا دیں اشتہاروں کے اوپر، 14 اگست کے اشتہاروں کے اوپر. اور آپ جو ہے وہ اب اس لیے مودی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے کہ مودی نے یہ کیا ہے تو پھر لوگ کہیں گے آپ کیا جواب دیا ہے، مودی کو کیا جواب دے رہے ہیں، اور آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ مودی حرکت کرنے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور بات ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا، یہ جناب یوٹیوبر جو ہیں یہ اصل میں گند پھیلا رہے ہیں اور یہ جھوٹی ویڈیوز کر رہے ہیں عوام کے ساتھ، ان کو اکسا رہے ہیں. ورنہ تو مریم نواز نے کمال کر دیا ہے، اور مریم نواز ٹویٹر کے اوپر ٹھٹھے مذاق ٹویٹس کر رہی ہیں کہ کیا بات ہے میری، میں نے کمال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیو نیوز کے عمران چودھری صاحب کو میں آپ کو سناتا ہوں، زرغون شاہ صاحب کا آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں جیو کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیو کے مالکان شدید ترین پرو پی ایم ایل این ہیں، شدید پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا فوج کا اور نواز شریف کا، مریم نواز کا اس وقت اگر کوئی ایسٹ ہے کوئی چینل تو وہ جیو نیوز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جیو کی بھی بات ہو گئی ہے. اگر جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے، رپورٹرز ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں، یہ چینل کی پالیسی ہوتی ہے، مالی کی پالیسی ہوتی ہے، کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا، کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. اب جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں، عمران چودھری صاحب، زرغون شاہ صاحب، یہ پہلے بھی اسی طرح سے رپورٹ کرتے ہوں گے چیزیں، ایسا نہیں کہ پہلے نہیں رپورٹ کرتے ہوں گے، لیکن فیصلہ چینل کے مالک کرتے ہیں کیا دکھانا ہے نہیں دکھانا. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جیو بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے، جیو بھی کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے. جو جیو بتا اور دکھا رہا ہے یہ تو بہت کم ہے، حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. لیکن سنیں کہ جیو کیا بتا رہا ہے. یہ ملتان کی آپ سن لیں، کمشنر ملتان کی ایک ویڈیو لگا کے مریم نواز نے بہت تعریف کی ہے، لیکن ملتان کے اندر اس وقت حالات اور صورتحال کیا ہے ذرا یہ سنیے. جو عمران چودھری صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں، میں ویسے آپ کو پہلے بتا بھی دوں، انہوں نے بتایا ہے کہ ملتان انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. 30 ریلیف کیمپس ہیں جن میں چند 100، وہ کہہ رہے ہیں 30 ریلیف کیمپس ہیں، 4 لاکھ لوگ ہم نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچائے ہیں. لیکن عمران چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ چند 100 لوگ ہیں صرف ریلیف کیمپوں میں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان ریلیف کیمپوں میں میڈیا جاتا ہے وہ شکایات کی انبار لگا دیتے ہیں. وہاں جو چھوٹے بچے ہیں، بچوں میں جو جلدی امراض کی وبا پھوٹ پڑی ہے، لیکن میڈیا کو کوریج نہیں کرنے دی جا رہی. میڈیا جیو کے نمائندے کو وہاں سے پیرا فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا. سنیے عمران چودھری صاحب کیا بتا رہے ہیں. اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جو آ چکے ہیں اب ان کو آگے فردر کس طرح سے سنبھالا جائے. اب انتظامیہ کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ملتان ڈسٹرکٹ میں ہم نے 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے اور ان کو ہم نے محفوظ مقامات پر پہنچایا. اور انتظامیہ نے ہی ہمیں بتایا کہ صرف 23 اسکولز میں ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں، 7 اوپن ٹینٹ بستیاں ہیں. تو 30 ٹینٹ بستیاں ہیں، 4 لاکھ لوگ ہیں، تو آپ خود دیکھ لیں تقریباً 13-14 ہزار ایک بستی میں جو ہے نا وہ لوگ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ چند 100 جو ہیں وہ ٹینٹ بستیوں میں ہیں، اور ان کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو لوگ شکایات کا انبار لگا لیتے ہیں. اور آج بھی جیو نیوز کے رپورٹر جب جودت ندیم ایک سرکاری جو تھے کیمپ میں گئے تو وہاں پہ پیرا فورس کا اس لیے ان کے اوپر وہاں پہ ان کو باہر نکلوا دیا گیا کہ وہاں پہ متعدد جو جلدی امراض ہیں کیونکہ مچھر ہے، سوری کھانسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بچوں میں جلدی امراض کی وبا جو تھی وہ پھوٹ رہی تھی. اب اس کے اوپر وہ پیکج بنانے گئے تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو اس طرح سے انتظامیہ. اچھا اب اگلا کلپ سنیں جی. یہ وہ بتاتے ہیں کہ ملتان میں 11 سال بعد سیلاب ہے لیکن حکومت اور انتظامیہ تیار نہیں تھے.
افسران سڑکوں پر ہیں لیکن ان کو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. ذرا سن لیجئے. اب یہ قدرتی آفت ہے لیکن اس چیز کو انتظامیہ سمجھنے کے بجائے وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر کس طرح سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہ آئیں. اب 11 سال کے بعد ملتان میں یہ سیلاب آ رہا ہے تو 11 سال میں اداروں کی شاید اس طرح سے تیاری نہیں تھی. دیکھیں کمشنر, ڈی سی, آر پی او, سی پی او سب ہمیں آن روڈ نظر آتے ہیں لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ اب وسائل نہیں ہے. جب وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو چھت فراہم کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. اچھا اگلا سن لیں جی. یہ وہ کہتے ہیں عمران چودھری صاحب کہ لاکھوں جانور ہیں سیلاب متاثرین کے پاس. ضلع ملتان میں چند 100 کو صرف جو ہے وہ چارہ فراہم کیا گیا ہے اور سیلاب متاثرین جیسے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً میڈیا کے نمائندوں کو آ کے اور شکایات کرتے ہیں اور جب وہ شکایات میڈیا کے نمائندے رکھتے ہیں سرکاری افسران کے سامنے تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ آج لائف سٹاک نے ایک اچھا کام کیا کہ کچھ لوگوں کو ونڈاز دیا, خشک چارہ جات دیا, لیکن اب لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے جانور ہیں. اب اس کے اندر چند 100 بیگ جب آپ بانٹیں گے تو جن لوگوں کو مل گیا وہ تو کہیں گے اچھا کام ہوا, لیکن جو ایک بڑی تعداد میں جن کو خشک چارہ نہیں ملا تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنا گلا شکوہ کریں گے. اس وقت جب ہم آپ سے بات کر رہے تھے اس وقت بھی یہاں لوگ جب بھی میڈیا کو کہیں دیکھتے ہیں تو آتے ہیں اور آ کے اپنا مسائل جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور جب ان مسائل کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے تو وہ انتظامیہ کو بہت زیادہ ناگوار جو ہے نا وہ گزرتا ہے. اچھا اب میں آپ کو سیکنڈ لاسٹ کلپ سناتا ہوں. یہ ہے کہ سرکاری انتظامیہ کے پاس ڈلیور کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے. عمران چودھری صاحب بتا رہے ہیں اور چلیں یہ میں سناتے نہیں ویسے بتا دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ سام کاٹنے کی ویکسین نہیں تھی, میڈیا نے خبر چلائی تو وہ اب آ چکی ہے. مسائل زیادہ ہیں لیکن وسائل اس کے مطابق موجود نہیں ہیں. اب آخری کلپ میں آپ کو سنا دیتا ہوں. یہ زرغون شاہ صاحب کا ہے. زرغون شاہ صاحب بتا رہے ہیں یہ کہ تریمو ہیڈ کے سامنے کچھ بستیاں تھیں, اس میں انہوں نے ایک دن گئے, اگلے دن جانے کی کوشش کی, نہیں جا سکے. وہاں پانی بہت زیادہ آ گیا تھا, کشتی کے ذریعے وہ گئے ہیں وہاں پہ. تو وہاں جب پہنچے تو سیلاب سے متاثرہ لوگوں نے کہا کہ آپ پہلے جو یہاں پر آئے ہیں کل 70 دیہات وہاں پہ ڈوب گئے ہیں اور یہ جناب وہاں پہ صورتحال ہے. ذرا سن لیجیے. ہم نے جب یہ تریمو ہیڈ کراس کیا ہے اور ہم سامنے کی کچھ بستیوں میں گئے ہیں تو ہم ایگزیکٹلی نہیں جا سکے جہاں ہم کل جا سکے تھے کیونکہ وہاں پانی کا لیول جو ہے وہ زیادہ ہو گیا تھا. پھر ہم ایک کشتی کے ذریعے کچھ گاؤں میں گئے تھے. لطیف شاہ نامی ایک گاؤں ہے, اس کے ساتھ ایک کامرا بلوچ نامی ایک گاؤں ہے وہاں. تو وہاں یہ صورتحال ہے کہ جس گھر میں ہم گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے ہیں جن سے ہمارا رابطہ ہوا ہے, اس سے پہلے تو کوئی یہاں پہ آیا ہی نہیں. تو اس گھر کے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں 13 افراد رہتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر عورتوں اور بچوں کو ہم نے کہیں شفٹ کر دیا. خود ہم یہاں پہ رہ رہے ہیں اپنے سامان کی اور گھر کی اور اپنے جو ڈھوروں کی حفاظت کے لیے. تو ایک فنامنا جو ہم نے آبزرو کیا ہے یہاں پہ وہ یہ بھی ہے کہ لوگ مکمل طور پہ اپنا گھر خالی نہیں کرتے. وہ کچھ تھوڑے بہت گھر کے افراد جو ہوتے ہیں جو ولنریبل ہوتے ہیں شاید ان کو تو شفٹ کر دیتے ہیں لیکن خود وہیں پہ رہتے ہیں شاید اس ڈر سے کہ کہیں چوری نہ ہو جائے, کوئی اور نقصان نہ ہو جائے, اور اس آس میں بھی بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید یہ پانی اتر جائے. بلکہ زیادہ تر ہم نے لوگوں سے یہی سنا ہے کہ اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ پانی اتر جائے گا تو ہم دوبارہ جو ہے ہمارے گھر والے بھی آ جائیں گے اور دوبارہ ہماری ایک نارمل لائف شروع ہو جائے گی. یہاں آس پاس کے جتنی بستیوں میں ہم گئے تقریباً 70 ہمیں بتایا گیا کہ 70 مختلف چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور فصلیں جو یہاں پہ خراب ہوئی ہیں یا تباہ ہوئی ہیں ان میں زیادہ تر تل کی فصل ہے, چاول کی فصل ہے, گنا ہے, مکئی ہے, جوار ہے اور اسی طرح جانوروں کے پٹھے ہیں. تو صورتحال اب یہی ہے کہ اب یہ جناب حالات اور صورتحال میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ حالات بہت خراب ہیں. جیو بھی بتا رہا ہے کہ مسائل بہت زیادہ ہیں, وسائل نہیں ہیں, افسران کے پاس کوئی وسائل نہیں ہیں, لوگوں کو سے ریسکیو نہیں کیا جا رہا, لوگوں کو امداد نہیں پہنچ رہی. اور مریم نواز اور ان کی سہیلیاں جھوٹے دعوے کر رہی ہیں اور عظمہ بخاری صاحبہ یوٹیوبرز پہ الزام لگا رہی ہیں. جیو کو سن لیں, جیو بھی وہی بتا رہا ہے جو اس وقت گراؤنڈ پہ صورتحال ہے کہ ایک جگہ بھی انہوں نے آپ کی تعریف نہیں کی کہ آپ نے کہیں ایک علاقے میں بھی کوئی اچھا کام کیا ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگریم ہم سب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ. پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گھور صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جس حکومت کے اداروں کی لیجیٹیمیسی کو ختم کرنا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ان حکومتی اداروں کی اور اس اسمبلی کی کوئی حیثیت اور اوقات نہیں ہے. یہ چابی والے کھلونے بھاگ بھاگ کے انہی اداروں کے سربراہوں کے پاس جاتے ہیں یا ان کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. ابھی جو خبر آ رہی ہے اس کی میں مزید تفصیلات دوں گا. بتایا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گھور صاحب جو ہیں وہ یا دیگر ایم این ایز جو ہیں وہ اسپیکر ایاز صادق سے ملنے گئے ہیں. اسپیکر ایاز صادق کی حیثیت اور اوقات کیا ہے؟ ان کو محمود خان اچکزئی جو ہے وہ حوالدار اسپیکر کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فوج کے حوالدار کے برابر اس کی حیثیت اور اوقات ہے اور وہ اس لفظ سے حوالدار اسپیکر کے لفظ سے اس کو مخاطب کرتے ہیں. اور پی ٹی آئی والے بھاگ بھاگ کے اسپیکر کے پاس جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں اس کے پاس کتنا اختیار ہو, پتہ نہیں وہ ہاں اس کے پاس اختیار ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے چھوٹے چھوٹے کام کروانے کا اختیار ہے. پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو مختلف جگہوں سے ریلیف دلوانے کا اختیار ہے. ان کو مزید کمپرومائز کرنے کا اختیار ہے. ان کو اپنے سامنے
ان کے کام کر کے ننگا کر کے ان کی ویڈیوز بنانے کا اختیار ہے. یعنی کام کر کے سے مراد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب پی ٹی آئی کا ایک ایم این اے اپنا کو کام ذاتی کروائے گا اسپیکر سے تو وہ اس کے سامنے ننگا ہو گیا نا. اب اس کے سامنے وہ نہیں کر کو کھڑا ہو سکتا اسپیکر کے سامنے, وہ ان کو کمپرومائز کرتا ہے اسپیکر, ان کے کام کرواتا ہے. تو بھائی آپ کو جب عمران خان اس نظام کو نہیں مانتا, آپ لوگ کس منہ سے جو ہے وہ اس کے پاس اسپیکر کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں؟ 5 اگست کی جس دن قصہ باہر آ گیا کہ 5 اگست کو اسپیکر کے چیمبر میں کیا ہوا تھا, جس دن یہ خبر آ گئی سامنے, اور اگر عمران خان کے باہر آنے پر کسی ایک ایم این اے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ 5 اگست کو اسپیکر کے چیمبر میں کیا ہوا تھا, تو میں آپ کو پورے وثوق سے پورے یقین سے کہتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ ایم این ایز کو عمران خان اگلا ٹکٹ تو دور کی بات ہے, ان کی شکلیں تک نہیں عمران خان دیکھے گا, اور ان کو کہے گا کہ کوئی میرے گھر کی طرف بنی کالا کی طرف زمان پار کی طرف رخ نہ کرے. اور اتنا سخت عمران خان ان کے حوالے سے احکامات جاری کرے گا جس طرح سے اسپیکر کے پاس بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں ذاتی اپنے مفادات اور ریلیف کے لیے. بھئی اگر تمہیں عمران خان کا احساس ہے تو عمران خان پہ تو یہ نظام ظلم کر رہا ہے, عمران خان تو اس نظام کو مانتا نہیں ہے. تم لوگ جو بھاگ بھاگ کے ایاز صادق کے پاس جاتے ہو, تمہیں عمران خان کو اس سے کیا ملا؟ کیا ملاقاتیں بحال ہو گئی ہیں؟ کیا اس کے اوپر ظلم کم ہو گیا ہے؟ کیا بربریت کم ہو گئی ہے؟ کیا اس کے اوپر تشدد کم ہو گیا ہے؟ کیا اس کی بیگم کی مشکلات کم ہو گئی ہیں؟ کس منہ سے تم لوگ اٹھ کے اور ایاز صادق کے پاس جو ہے وہ چلے جاتے ہو اپنے ذاتی مفاد کے لیے؟ یہ اسپیکر آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, یہ نظام آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, ان اداروں کے تمام اداروں کے بڑے آپ کو کچھ نہیں دے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے عمران خان کو. یہ عمران خان جب بھی باہر آئے گا سڑکوں پر احتجاج کی صورت میں باہر آئے گا, مزاحمت کے ذریعے باہر آئے گا, مفاہمت کے ذریعے, بات چیت کے ذریعے عمران خان باہر نہیں آ سکتا. خیر آگے چلتے ہیں. میں حیران ہوں, ان لوگوں کے اندر کوئی شرم نہیں ہے, کوئی حیا نہیں ہے, کوئی غیرت نہیں ہے. حالات یہ ہیں کہ اللہ کے گھر پہ بھی مریم نواز کی تصویریں لگ گئی ہیں. یہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے, ساتھ ساتھ چل رہی ہے. یہ جب تصویر میرے سامنے آئی میں نے کہا کہ نہیں یار یہ نہیں ہو سکتا, میں نے کہا نہیں ہو سکتا. میں نے ٹویٹ کیا, پھر ویڈیو لگا دی طارق متین صاحب نے کہ جناب یہ ہو گیا ہے. آپ اس میں دیکھیں ویڈیو میں کہ منڈی بہودین میں ایک, اب یہ حکومت کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹاؤنس جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ریلیف کیمپ تھا, ریلیف کیمپ میں مسجد تھی. مسجد ریلیف کیمپ میں ہو, مسجد کسی محلے میں ہو, مسجد کسی گلی میں ہو, مسجد کسی بازار میں ہو, مسجد اللہ کا گھر ہے. اور اللہ کے گھر پہ بھی آپ نے مریم نواز کی تصویریں لگا دی. کوئی آپ کے اندر ذرا غیرت نہیں ہے, ذرا آپ کے اندر شرم نہیں ہے. آپ ایک تو اس وقت پاکستان کے اندر لوگ سیلاب میں کروڑوں لوگ اس سے متاثر ہیں, لاکھوں لوگ سیلاب کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں, ہزاروں ان کے جانور بہ گئے ہیں, لاکھوں ایکڑ فصلیں ان کی تباہ ہو گئی ہیں, گھر ان کے بہ گئے ہیں, جانور ان کے بہ گئے ہیں. جو جانور زندہ ہیں وہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں, مر رہے ہیں, انسانوں کو خوراک نہیں مل رہی. آپ جو ہے وہ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری کو حد ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے, کوئی حد ہوتی ہے. مطلب اللہ کا گھر جو ہے وہاں پہ بھی اپنے مریم نواز کی تصویریں لگا دی ہیں. کوئی آپ کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے, کوئی آپ کے اندر احساس نہیں ہے, کوئی آپ کے اندر شرم نہیں ہے. ایسے بیوروکریٹ کو ہتھکڑیاں لگنی چاہیے جس نے یہ حرکت کی ہے, اور ایسی وزیر اعلیٰ کو بھی فوری طور پہ ہٹانا چاہیے جس کے اندر اتنا وہ نہیں ہے کہ اس نے اتنا غلام بنا دیا بیوروکریسی کو کہ وہ اللہ کے گھر کے اوپر بھی جو ہے وہ مریم نواز کی تصویریں چپکا رہی ہے اور لگا رہی ہے. کوئی آپ تھوڑا سا احساس کر لیں, کوئی تھوڑی سی شرم کر لیں, کوئی تھوڑی سی حیا کر لیں, کوئی تھوڑی سی غیرت کر لیں. لوگوں کے اس وقت حالات کیا ہیں, جذبات کیا ہیں, نفرت کیا ہے, اور آپ جو ہے وہ اللہ کے گھر کے اوپر بھی مریم نواز کی تصویریں لگا رہے ہیں. آپ نے امداد تقسیم کرنے میں انتظار کیا کہ پہلے ڈبے تیار ہوں, ان کے اوپر مریم نواز کی تصویریں ہوں, شاپر تیار ہو, ریپر تیار ہو, پیکنگ تیار ہو, سب کے اوپر مریم نواز کی تصویر ہو, اس میں سامان ڈال کے اور پھر آپ تقسیم کریں. کوئی تھوڑا سا تو احساس کریں, کوئی تھوڑی سی شرم اور غیرت اور حیا کر لیں. آپ لوگوں کے اندر کوئی اللہ کا خوف نہیں ہے. اس وقت ایک بندہ جو بھوک سے تڑپ رہا ہے اس کو صرف اس لیے کھانا نہیں دیا جا سکتا کہ کھانا تو ہے, پیسہ تو ہے, عوام ٹیکس کا پیسہ ہے, لیکن وہ جو چاول جو ہے نا جو پڑے ہوئے جو پکانے ہیں وہ تب پکائیں گے جب ڈبے آ جائیں گے. کون سے ڈبے؟ جس پہ مریم نواز کی تصویر ہوگی, تاکہ پھر وہ مریم نواز کی تصویر والا ڈبہ جائے. لوگوں میں جو نفرت آپ کی ہے, آپ یہ جو کھانے دے رہے ہیں نا یہ اپنی ذاتی جیب سے نہیں دے رہے. لوگوں کو آپ ان ڈبوں میں 1-1 لاکھ کا بھی راشن دے دیں تو لوگ پھر بھی آپ کے مشکور نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ انہی کے ٹیکس کا پیسہ ہے. یہ جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں ان کے ٹیکس کا پیسہ ہے جس سے آپ ان کو سامان جو ہے فراہم کر رہے ہیں, جو آپ ان کو کھانا فراہم کر رہے ہیں. آپ کی رسپانسبلٹی تھی, آپ کی ذمہ داری تھی. مودی کا آپ نام نہیں لیتے, نہ مریم نواز لیتی ہے, نہ شہباز شریف لیتے ہیں. خواجہ آصف مودی کے دفاع میں میدان میں اترے ہوئے ہیں کہ نہیں مودی نے پانی نہیں چھوڑا, مودی نے کوئی آبی جارحیت نہیں کی, کوئی آبی حملہ نہیں کیا. اور بھائی بھارت نے پانی پہلے روکا, ڈیم بھرے, پہلے ڈیموں کی صفائی کی, کیپیسٹی بڑھائی, ڈیم بھرے, پھر جب بارشیں آئیں انہوں نے ایک دم ڈیموں کے گیٹ کھولے, پانی, اور پاکستان کے ہزاروں دیہات جو برباد ہو گئے.
آپ مودی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے کیونکہ مودی جا رہا ہے آپ کا. مودی کے خلاف آپ اس لیے بات نہیں کرتے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ آپ نے مودی کو کیا جواب دیا کہ مودی نے پاکستان پہ حملہ کیا پانی کے ذریعے. پھر آپ ٹرمپ کی کیسے خوشامدیں کریں گے کہ بہت شکریہ ٹرمپ ہمارے بڑے ہیں, ہمارے بزرگ ہیں, اور ہمیں تو سچا پیار امریکہ سے پہلی بار ملا ہے, اور جو ہے نا قائد اعظم کی تصویریں تک آپ نے ہٹا دی ہیں, اور اگلے سال ہو سکتا ہے آپ ٹرمپ کی تصویریں لگا دیں اشتہاروں کے اوپر, 14 اگست کے اشتہاروں کے اوپر. اور آپ جو ہے وہ اب اس لیے مودی کو آپ وہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم بتائیں گے کہ مودی نے یہ کیا ہے تو پھر لوگ کہیں گے آپ کیا جواب دیا ہے, مودی کو کیا جواب دے رہے ہیں, اور آپ کو پہلے کیوں نہیں پتا تھا کہ مودی حرکت کرنے جا رہا ہے. اب آپ ایک اور بات ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یوٹیوبرز ہیں نا, یہ جناب یوٹیوبر جو ہیں یہ اصل میں گند پھیلا رہے ہیں اور یہ جھوٹی ویڈیوز کر رہے ہیں عوام کے ساتھ, ان کو اکسا رہے ہیں. ورنہ تو مریم نواز نے کمال کر دیا ہے, اور مریم نواز ٹویٹر کے اوپر ٹھٹھے مذاق ٹویٹس کر رہی ہیں کہ کیا بات ہے میری, میں نے کمال کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جیو نیوز کے عمران چودھری صاحب کو میں آپ کو سناتا ہوں, زرغون شاہ صاحب کا آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں جیو کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ پرو گورنمنٹ ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیو کے مالکان شدید ترین پرو پی ایم ایل این ہیں, شدید پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا فوج کا اور نواز شریف کا, مریم نواز کا اس وقت اگر کوئی ایسٹ ہے کوئی چینل تو وہ جیو نیوز ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جیو کی بھی بات ہو گئی ہے. اگر جیو یہ رپورٹ کر رہا ہے, رپورٹرز ہمیشہ رپورٹ کرتے ہیں, یہ چینل کی پالیسی ہوتی ہے, مالی کی پالیسی ہوتی ہے, کیا چلانا ہے کیا نہیں چلانا, کیا دکھانا ہے کیا نہیں دکھانا. اب جو رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں, عمران چودھری صاحب, زرغون شاہ صاحب, یہ پہلے بھی اسی طرح سے رپورٹ کرتے ہوں گے چیزیں, ایسا نہیں کہ پہلے نہیں رپورٹ کرتے ہوں گے, لیکن فیصلہ چینل کے مالک کرتے ہیں کیا دکھانا ہے نہیں دکھانا. اب اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جیو بھی کچھ نہ کچھ دکھا رہا ہے, جیو بھی کچھ نہ کچھ بتا رہا ہے. جو جیو بتا اور دکھا رہا ہے یہ تو بہت کم ہے, حالات اس سے زیادہ خراب ہیں. لیکن سنیں کہ جیو کیا بتا رہا ہے. یہ ملتان کی آپ سن لیں, کمشنر ملتان کی ایک ویڈیو لگا کے مریم نواز نے بہت تعریف کی ہے, لیکن ملتان کے اندر اس وقت حالات اور صورتحال کیا ہے ذرا یہ سنیے. جو عمران چودھری صاحب ہیں وہ بتا رہے ہیں, میں ویسے آپ کو پہلے بتا بھی دوں, انہوں نے بتایا ہے کہ ملتان انتظامیہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ 4 لاکھ لوگوں کو انہوں نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچایا ہے. 30 ریلیف کیمپس ہیں جن میں چند 100, وہ کہہ رہے ہیں 30 ریلیف کیمپس ہیں, 4 لاکھ لوگ ہم نے ریسکیو کر کے محفوظ مقامات پہ پہنچائے ہیں. لیکن عمران چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ چند 100 لوگ ہیں صرف ریلیف کیمپوں میں, اور وہ بتا رہے ہیں کہ جب ان ریلیف کیمپوں میں میڈیا جاتا ہے وہ شکایات کی انبار لگا دیتے ہیں. وہاں جو چھوٹے بچے ہیں, بچوں میں جو جلدی امراض کی وبا پھوٹ پڑی ہے, لیکن میڈیا کو کوریج نہیں کرنے دی جا رہی. میڈیا جیو کے نمائندے کو وہاں سے پیرا فورس کے ذریعے وہاں سے نکالا گیا. سنیے عمران چودھری صاحب کیا بتا رہے ہیں. اب اگلے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ یہ لوگ جو آ چکے ہیں اب ان کو آگے فردر کس طرح سے سنبھالا جائے. اب انتظامیہ کی فگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ملتان ڈسٹرکٹ میں ہم نے 4 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ ریسکیو کیا ہے اور ان کو ہم نے محفوظ مقامات پر پہنچایا. اور انتظامیہ نے ہی ہمیں بتایا کہ صرف 23 اسکولز میں ریلیف کیمپ لگائے گئے ہیں, 7 اوپن ٹینٹ بستیاں ہیں. تو 30 ٹینٹ بستیاں ہیں, 4 لاکھ لوگ ہیں, تو آپ خود دیکھ لیں تقریباً 13-14 ہزار ایک بستی میں جو ہے نا وہ لوگ ہونے چاہیے. لیکن یہاں پر جو ہے وہ چند 100 جو ہیں وہ ٹینٹ بستیوں میں ہیں, اور ان کے پاس بھی جب ہم جاتے ہیں تو لوگ شکایات کا انبار لگا لیتے ہیں. اور آج بھی جیو نیوز کے رپورٹر جب جودت ندیم ایک سرکاری جو تھے کیمپ میں گئے تو وہاں پہ پیرا فورس کا اس لیے ان کے اوپر وہاں پہ ان کو باہر نکلوا دیا گیا کہ وہاں پہ متعدد جو جلدی امراض ہیں کیونکہ مچھر ہے, سوری کھانسی اس لیے آ رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ بچوں میں جلدی امراض کی وبا جو تھی وہ پھوٹ رہی تھی. اب اس کے اوپر جو وہ پیکج بنانے گئے تو ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. تو اس طرح سے انتظامیہ. اچھا اب اگلا کلپ سنیں جی. یہ وہ بتاتے ہیں کہ ملتان میں 11 سال بعد سیلاب ہے, لیکن حکومت اور انتظامیہ تیار نہیں تھے. افسران سڑکوں پر ہیں لیکن ان کو لوگوں کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کے پاس وسائل نہیں ہیں. جب میڈیا ان سے سوال کرتا ہے تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے. ذرا سن لیجیے. اب یہ قدرتی آفت ہے, لیکن اس چیز کو انتظامیہ سمجھنے کے بجائے وہ مینج کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر کس طرح سے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ نہ آئیں. اب 11 سال کے بعد ملتان میں یہ سیلاب آ رہا ہے تو 11 سال میں اداروں کی شاید اس طرح سے تیاری نہیں تھی. دیکھیں کمشنر, ڈی سی, آر پی او, سی پی او سب ہمیں آن روڈ نظر آتے ہیں, لیکن ان کے پاس وسائل کی کمی ہے. اور یہی بات ان کو ناگوار گزرتی ہے کہ اب وسائل نہیں ہے. جب وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان کو چھت فراہم کرنے کے لیے چیزیں نہیں ہیں. اچھا اگلا سن لیں جی. یہ وہ کہتے ہیں عمران چودھری صاحب کہ لاکھوں جانور ہیں سیلاب متاثرین کے پاس. ضلع ملتان میں چند 100 کو صرف جو ہے وہ چارہ فراہم کیا گیا ہے, اور سیلاب متاثرین جیسے میڈیا کو دیکھتے ہیں تو وہ فوراً میڈیا کے نمائندوں کو آ کے اور شکایات کرتے ہیں, اور جب وہی شکایات میڈیا کے نمائندے رکھتے ہیں سرکاری افسران کے سامنے تو ان کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے.
अब आप ये देखिए कि आज लाइव स्टॉक ने एक अच्छा काम किया कि कुछ लोगों को वंडास दिया, खुश्क चारा जा दिया, लेकिन अब लाखों की तादाद में लोगों के जानवर हैं। अब उसके अंदर चंद 100 बैग जब आप बांटेंगे तो जिन लोगों को मिल गया वो तो कहेंगे अच्छा काम हुआ, लेकिन जो एक बड़ी तादाद में जिनको खुश्क चारा नहीं मिला तो जाहिर सी बात है वो अपना गिला शिकवा करेंगे। इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे थे उस वक्त भी यहाँ लोग जब भी मीडिया को कहीं देखते हैं तो आते हैं और आके अपने मसाइल जो हैं वो बताते हैं, और जब उन मसाइल को हाईलाइट किया जाता है तो वो इंतजामिया को बहुत ज़्यादा नागवार जो है ना वो गुजरता है। अच्छा, अब मैं आपको सेकंड लास्ट क्लिप सुनाता हूँ। ये है कि सरकारी इंतजामिया के पास डिलीवर करने के लिए कुछ नहीं है, इमरान चौधरी साहब बता रहे हैं। और चलिए ये मैं सुनाते नहीं, वैसे बता देता हूँ। वो कहते हैं कि सांप काटने की वैक्सीन नहीं थी, मीडिया ने खबर चलाई तो वो अब आ चुकी है। मसाइल ज़्यादा हैं लेकिन वसाइल उसके मुताबिक मौजूद नहीं है। अब आखिरी क्लिप में आपको सुना देता हूँ, ये ज़रगुन शाह साहब का है। ज़रगुन शाह साहब बता रहे हैं ये कि त्रिमु हेड के सामने कुछ बस्तियां थी, उसमें उन्होंने एक दिन गए, अगले दिन जाने की कोशिश की, नहीं जा सके, वहाँ पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। कश्ती के ज़रिए वो गए हैं वहाँ पे, तो वहाँ जब पहुँचे तो सैलाब से मुतासर लोगों ने कहा कि आप पहले जो यहाँ पर आए हैं, कुल 70 देहात वहाँ पे डूब गए हैं। और ये जनाब वहाँ पे सूरत हाल है, ज़रा सुन लीजिए। हमने जब ये त्रिमु हेड क्रॉस किया और हम सामने की कुछ बस्तियों में गए तो हम एग्जैक्टली नहीं जा सके जहाँ हम कल जा सके थे, क्योंकि वहाँ पानी का लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया था। फिर हम एक कश्ती के ज़रिए कुछ गांव में गए थे। लतीफ़ शाह नामी एक गांव है, उसके साथ एक कामरा बलोच नामी एक गांव है वहाँ। तो वहाँ ये सूरत हाल है कि जिस घर में हम गए तो उन्होंने कहा कि जी आप पहले हैं जिनसे हमारा रब्ता हुआ है, इससे पहले तो कोई यहाँ पर आया ही नहीं। तो उस घर के लोगों का ये कहना था कि यहाँ 13 अफराद रहते हैं और उनमें से ज़्यादातर औरतों और बच्चों को हमने कहीं शिफ्ट कर दिया। खुद हम यहाँ पर रह रहे हैं अपने सामान की और घर की और अपने जो ढोरों की हिफाजत के लिए। तो एक फिनोमिना जो हमने ऑब्जर्व किया है यहाँ पे वो ये भी है कि लोग मुकम्मल तौर पे अपना घर खाली नहीं करते। वो कुछ थोड़े बहुत घर के अफराद जो होते हैं, जो वल्नरेबल होते हैं, शायद उनको तो शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन खुद वहीं पे रहते हैं, शायद इस डर से कि कहीं चोरी ना हो जाए, कोई और नुकसान ना हो जाए, और इस आस में भी बैठे रहते हैं कि शायद ये पानी उतर जाए। बल्कि ज़्यादातर हमने लोगों से यही सुना है कि इस उम्मीद पे बैठे कि पानी उतर जाएगा तो हम दोबारा जो है हमारे घर वाले भी आ जाएंगे और दोबारा हमारी एक नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाएगी। यहाँ आसपास के जितनी बस्तियों में हम गए तकरीबन 70 हमें बताया गया कि 70 मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव हैं वो मुतासर हुए हैं। और फसलें जो यहाँ पे ख़राब हुई हैं या तबाह हुई हैं उनमें ज़्यादातर तिल की फसल है, चावल की फसल है, गन्ना है, मकई है, ज्वार है और इसी तरह जानवरों के पट्टे हैं। तो सूरत हाल अब यही है कि अब ये जनाब हालात और सूरत हाल मैंने आपको अर्ज़ कर दिया कि हालात बहुत ख़राब हैं। जियो भी बता रहा है कि मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल नहीं हैं, अफसरान के पास कोई वसाइल नहीं है, लोगों को उससे रेस्क्यू नहीं किया जा रहा, लोगों को इमदाद नहीं पहुँच रही। और मरियम नवाज़ और उनकी सहेलियाँ झूठे दावे कर रही हैं और अज़मा बुखारी साहबा यूट्यूबर्स पर इल्ज़ाम लगा रही हैं। जियो को सुन लें, जियो भी वही बता रहा है जो इस वक्त ग्राउंड पे सूरत हाल है कि एक जगह भी उन्होंने आपकी तारीफ़ नहीं की कि आपने कहीं एक इलाके में भी कोई अच्छा काम किया है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकरीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।